رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقنا في الدين يا مقلب القلوب صرف قلبي على طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلبي على يا رب استغفر الله نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد अच्छा जी देखिए टॉपिक के हिसाब से हम इसको थोड़ा सा क्लोजिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। ये टॉपिक कभी भी इसको तो क्लोज या फिर नैरो डाउन या फिर कंक्लूड इसको किया नहीं जा सकता, लेकिन हमने अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि जो रूटीन की ज़िंदगी है, रोज़मर्रा के मामलात हैं और एक मोनोटनी जो होती है हर किसी की ज़िंदगी में होती है, मतलब मोर और लेस अगर देखा जाए तो सबकी ज़िंदगियाँ एक ही तरीके से गुजरती हैं, लेकिन उनकी जो बारीकी होती है वो मुख्तलिफ हो सकती है। मतलब मोस्ट ऑफ द अकरेंसेस जो होती हैं हर शख्स की ज़िंदगी में वो सेम ही होती हैं, यानी कि टाइमलाइन अचीवमेंट सेम होती हैं कि भाई बचपन ऐसा गुजर रहा है और जवानी में आप ने कुछ पढ़ना लिखना करियर सेट किया, उसके बाद थोड़ी और लेटर ऑन नौजवानी में आपकी शादी बच्चे वगैरह उनकी ज़िंदगी सेटलमेंट यही सब चल रहा होता है, जिसमें इंसान ये सोचता है कि अगर हमने आम इंसानों की तरफ फला चीज़ हमारी टाइम पर नहीं हुई तो हमें लगता है कि हम तो या तो महरूम हो गए, हम लेट हो गए, हमारे साथ कुछ गलत हो गया। ठीक है, तो देखा जाए तो ज़िंदगी सबकी मोर और लेस सेम ही होती है। अब ये अल्लाह सुब्हान तआला ने एक स्टैंडर्ड भी रखा है कल्चर के हिसाब से भी, लेकिन अल्लाह ने एक स्टैंडर्ड इंसानी साइकोलॉजी के हिसाब से भी रखा है जो एक दूसरे को देखकर वो कंपेयर करते हैं। लेकिन इसके अंदर जहाँ पर निशानियाँ छुपी हुई हैं सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि ऑब्जर्व करेंगे, वहीं पर वो लोग जो ऑब्जर्वेशन में नहीं जाना चाहते, गहराई में नहीं जाना चाहते या गाफिलून में से हैं, गफलत में हैं, वो लोग देखने के बावजूद चीज़ों को गहराई से नहीं समझेंगे और उसके अंदर जो नसीहत या जो निशानी ज़रा उन्हें नज़र नहीं आएगी। जैसे कि अगर ये नॉर्मल सी का स्टैंडर्ड ना हो तो इंसान ये जो एक दूसरे को कंपेयर करता है तो उसकी वजह से उसका मोरल जो है ना वो कभी हाई लो नहीं होगा। एक दूसरे से compete करते हैं कुछ लोग एक दूसरे के ज़रिए से अपनी इस्लाह करते हैं, और इस्लाह के अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि मुसलमानों के एतबार से ज़रा सोचिएगा कि मुसलमान जो है वो एक दूसरे को देखते हैं कि भाई फ़लाँ बंदे ने क्या अचीव किया, मुझे क्या कर लेना चाहिए। अब मैं उस कल्चरल कॉम्पिटेंस को नहीं कह रही जो कि हर कल्चर में किसी न किसी लेवल पर मौजूद है, लेकिन आयरनी ये है कि हम जब ये तमाम चीज़ें एक दूसरे को बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, देखो फ़लाँ का बच्चा ये कर रहा है, देखो फ़लाँ की बीवी का ये मामला है, फ़लाँ के शौहर का ये मामला है, फ़लाँ के बेटे के साथ ऐसा है, तो हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें एक स्टेंसिल दिया वो था दुनिया के अलावा आखिरत का, लेकिन हुआ ये कि आखिरत का कोई भी मामला मौत आते ही, यानी कि मौत तारी होने से पहले ही वो मामला शुरू हो जाता है। मौत अभी तारी नहीं हुई है, होने ही वाली है या इतराफ में मंडला रही है, तब से ही दूसरे लोग अपने आप को उस शख्स से अलग कर लेते हैं। ये आखिरत का मामला। अब इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म होगा तो आखिरत की जो हकीकत है जो कि हमें दीन से सीखने को मिलती है वो हम इंशाल्लाह उसको देखेंगे, जो कि हमारे विजडम सीकर के ग्रुप में कभी भी हमने ये वाले टॉपिक्स नहीं टच किए हैं, बाकायदा तौर पे कभी भी नहीं किया हमने, लेकिन आगे आने वाले दिनों में अब करेंगे हम। पहले क्योंकि बिगिनर लेवल के हिसाब से हम उसको लेकर चल रहे थे, लेकिन जिस तरह से अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान में लोगों को चीज़ों को सिखाया, समझाया, नसीहत की, वार्निंग दी, वो ही तरीका हमें भी अपनाना है। यही तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो चीज़ बताई गई है, डराई गई है जिस चीज़ से, वो हमें भी डराना है। जिस चीज़ से मोहब्बत बताई गई है, जिस चीज़ के बारे में अट्रैक्शन दी गई है, उसी तरीके से हमें भी बताना है। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है, वमा अलैना इल्लल बलाग, कि हमारे ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ पहुँचा देना है। लिहाज़ा हम उस चीज़ को भी अब आगे जाकर बाकायदा तौर पर स्टडी करेंगे, तदब्बुर की हम कुछ सेशंस जो है प्लान कर रहे हैं आगे।
तो एंड ऑफ टाइम्स का मकसद ये था कि आप अपनी आँखों से देख लें और अपने दिमाग को हाज़िर-नाज़िर जानकर, अपनी आँखों का इस्तेमाल करते हुए दिमाग का इस्तेमाल करें कि देखें दुनिया में अब क्या हो रहा है। आज से कई साल पहले या 20 साल पहले, 25 साल पहले भी अगर आप देखें, और ये मैं कम से कम बता रही हूँ, कम से कम 25 साल पहले भी अगर आप देखें तो लोग यही समझ रहे थे कि अभी तो दुनिया बस, अभी ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जो सेशंस हमने किए, जो चीज़ें हमने देखी, जो खबरें हमने सुनी, कितना कुछ हमारे सामने खुल कर आ गया। अब अगर हम में से कोई शख्स ये आखिरत के आखिरुज़्ज़मा के मामलात नहीं भी विटनेस करने वाला, तो अपनी आखिरत तो वो विटनेस करेगा ही करेगा। इसी तरह से, और किसी को यकीन है कि भई मेरी ये इतनी उम्र हो गई है कि बस अभी मेरा 4, 5, 6, 8, 10 साल और है। तो इसका मतलब है कि मैं आखिर का ज़माना तो नहीं देखने वाला। तो कम से कम उस पर ये तो वाजिब ज़रूर है कि वो अपने जो पीछे छोड़े हुए जो भी उसके औलाद है या रिश्तेदारों में से और कोई है, तो अपनी कोई ना कोई लेगेसी वो ऐसी छोड़ कर जाए कि वो लोग उससे कुछ सीख सके। क्या सीख सके? कि देखो आखिरत जो है हर शख्स के ऊपर तारी होती है। अगर मुझ पर मौत की आखिरत तारी हुई है तो हो सकता है तुम आखिर के ज़माने में पाए जाओ, लिहाजा तुम्हारी कोई ना कोई तो तैयारी होनी चाहिए। हमने जिस जिस डेप्थ से टच किया है ना इस पूरे टॉपिक को कि क्या कुछ दुनिया में हो रहा है, अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न बाकी रह जाता है किसी भी शख्स का नसीहत ना लेने का, और वो रीज़न है कि उसकी अपनी गफलत ऐसी है मामलात में, यानी कि उसकी ज़िंदगी में, कि अल्लाह की तरफ से उसकी आंखें बंद कर दी गई। जो कि अल्लाह सुब्हानहू कुरान में फरमाया ना कि इनकी आंखें हैं पर ये देख नहीं सकते, इनका दिल भी है लेकिन दिलों के ऊपर क़िफ़ल लगे हुए हैं। फिर एक और जगह अल्लाह सुब्हानहू कुरान में फरमाते हैं कि इनके दिलों पर ताले नहीं लगे हुए, अंधेरा जमा हुआ है। तो सिर्फ एक वाहिद वजह यही रह जाती है, यानी कि अल्लाह की तरफ से उस शख्स को तौफीक नहीं हो रही कि वो शख्स इन तमाम चीज़ों को अपने आस पास होते हुए वाक़यात को देखते हुए, देखने के बावजूद उस तेज़ी को नहीं समझ पा रहा जिस तेज़ी से आखिरत का ज़माना आता ही तक बिल्कुल करीब आ चुका हुआ है। और अम, जिस तरह से आपको पता है कि समझदारी ये होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही सिखाया कि मोमिन जो होता है वो होशियार होता है। होशियार लफ्ज़ जो है बहुत ही ज़बरदस्त लफ्ज़ है जो ट्रांसलेशन में इस हदीस की इस्तेमाल किया गया कि होशियार मोमिन से होशियार का मतलब होता है अलर्ट होना। हम समझते हैं उर्दू लैंग्वेज में होशियार का मतलब होता है बड़ा चालाक होना। जी नहीं, होशियार का मतलब होता है अलर्ट होना। हम जब सोते हैं रात को, तो हम ऐसा सोते हैं कि हमें आज ही की रात सोने को मिली है, मैं तो कितने दिन से नहीं सोया। और आप अपने आप के साथ हमदर्दी करते चले जाते हैं कि देखो 3 दिन हो गए नहीं सोए, 1 हफ्ता हो गया नहीं सोया, 1 महीना हो गया मैं सही से नहीं सोया। हालाँकि सो तो रहे होते हैं हर दिन, लेकिन वो जो नींद है ना वो ऐसी तारी करते हैं अपने ऊपर, बस ये सोच कर सोते हैं कि मैं सुकून से सोने वाला हूँ, मुझे अब कोई तंग ना करना। जब अगर आप इस्लामी तारीख़ पढ़ें ना, इस्लामी तारीख़ की बात करें, आपको कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी कि कोई सहाबी थे वो सब घोड़े और गधे बेचकर सो गए। कतई ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको। और अगर ऐसा बिल्कुल मुमकिन तो ये बात है, ऐसा तो होता तो होगा किसी न किसी, क्यों किसी के साथ, क्योंकि ज़ाहिर है इंसान है वो भी। लेकिन इसको मेंशन ना करने की हिकमत यही है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको इनकरेज नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इसी तरह से करते हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों आप जब सो रहे हैं और जब आप उठे जगे हैं, तो जगने पर आपको कैसी-कैसी न्यूज़ सुनने को मिली। और हर समझदार इंसान, यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी जो है ना, जो थोड़ा समझदार होता है, वो भी इस चीज़ को पहचानता है अच्छे से कि अगर कोई तब्दीली आनी हो तो उसके लिए एक लम्हा ही काफ़ी है। इसी तरह से एक मोमिन को इस बारे में बहुत होशियार होना चाहिए कि मौत तारी होने के लिए एक लम्हा काफ़ी है। और ये रिमाइंडर किसके लिए? आपके लिए भी है और मेरी ज़ात के लिए। आप लोगों से पहले मेरी ज़ात के लिए ये रिमाइंडर है। हमने देखा कि किस तरीके से, किस होशियारी से
اچھا جی، تو آپ نے پچھلے دنوں ڈاکیومنٹری میں دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارے اوپر چیزوں کو مسلط کیا گیا، انسانوں پر، عام انسانوں پر، اس کے بعد مسلمانوں پر. ایکچولی ٹارگٹ تو مسلمان تھے لیکن سارے انسان اس کی زد میں آ گئے، اور مسلمانوں نے اس چیز کو اتنا ایزی لیا ان دا نیم آف توکل علی اللہ. اس وقت جتنے بھی علماء ہیں جو کہ گہری نظر رکھتے ہیں ان تمام معاملات پر، وہ مسلمانوں کا ڈوم بہت آسانی سے دیکھ رہے ہیں. کچھ تو اس چیز کی وجہ سے اس بات کو مانتے ہیں کہ ظاہر اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی ہے ہمیں آلریڈی دے کر گئے، یا خبریں ہمیں جو دے گئے تھے ان کی وجہ سے. اور ایک دوسرا جو حصہ ہے یا دوسرا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ان کی نظر علم کی وجہ سے اتنی ضرور گہری ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کوئی مانے یا نہ مانے، آخر الزماں کا وقت ہو یا نہ ہو، مسلمانوں کے کام ہی اسی قسم کے ہیں کہ یہ سارا کچھ تو ہونا ان پر سمجھ لے کہ واجبی سی بات تھی. اچھا، آپ میں سے جن کو نہیں پتا تو میں تھوڑا بتا دیتی ہوں کہ ایک اسکالر ہے اوریا مقبول جان کے بارے میں آپ نے شاید دیکھا ہو، سنا ہو. پاکستان میں آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ مین اسٹریم میڈیا پہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ ایکچولی ایسکیٹولوجی کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر ہے اور بہت ٹائم سے ہے. کچھ تو وہ جرنلزم میں تھے لیکن وہ اسلامکلی کافی ویل اویئر اسکالرز میں سے ہیں اور ویل لرنڈ اسکالر میں سے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ان کو اچھے سے پہچانتا ہو تو ان کو جا کر سنیں. اسی طرح سے ڈاکٹر اسرار کو سن لیں اگر آپ کی ایکسیپٹنس باقی اور کسی کے لیے نہیں ہے. اور ایک اور پروفیسر ہے، میں نے پچھلے دنوں بھی ان کو مینشن کیا تھا. یہ ان لوگوں کے لیے ہیں یہ قرآنک اسٹڈیز کے بڑے ماہر ہیں اور بیسکلی تو وہ کسی اور پروفیشن سے تعلق رکھتے تھے لیکن ظاہر ہے کیونکہ مسلمان ہیں اور ان کی وہ نظر بھی تھی، پھر انہوں نے تھوڑا سا اس پر کام کیا. ان کا نام ہے پروفیسر عبدالسلام عارف. ان کو جا کر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نہ کچھ تو ان کا کچھ نہ کچھ کانٹینٹ مل جائے گا. ان تین لوگوں کو آپ لوگ ضرور جا کر دیکھیں کہ یہ کس قسم کی باتیں ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں امت کو، یہ کس طرف لے کر آ رہے ہیں، یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جو بھی جنگ کی صورتحال بن رہی، کبھی یہاں پر کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں، یہ تمام معاملات کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. لوگوں نے اکثر اس طرح کی بھی باتیں کی کہ یہ سب چلتا رہتا ہے، یہ ہو رہا ہے انسانوں کے ساتھ، اٹس اوکے، اور یہ تو پوری دنیا کی یہ گلوبل پولیٹکس کا حصہ ہے، یا گلوبل پولیٹکس میں یہ تو ہوتا ہی ہے، تو آپ اس کو ایزی لے لو ایز لانگ ایز اٹ از ناٹ افیکٹنگ یو. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ کسی بھی وقت یہ صورتحال ایک لمحے میں تبدیل ہو سکتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز کو ایکسیلریٹ کرنے میں، کوئی بھی خدا نخواستہ آفت کے ایکسیلریٹ ہونے میں انسانوں کا یا مسلمانوں کا ہاتھ بہت بڑا ہو سکتا ہے. یعنی کہ جتنی جلدی یہ نصیحت پکڑیں گے اتنی یہ جو وبال ہے یا یہ جو آفت ہے یہ ڈیلے کر دی جائے گی. اور جتنا ہی آپ اپنے آپ کو، جتنا ہی زیادہ آپ اس کو اگنور کرنے کی کوشش کریں گے اتنی ہی زیادہ یہ تیز ہو جائے گی. اس لیے لہٰذا ہم سب پر، چاہے ہم یہاں پر 6 لوگ موجود ہیں، 8 لوگ موجود ہیں، وہاں پر سننے والوں میں آپ کے پاس اگر 2 لوگ ہیں، اپنی اپنی جگہ پر تھوڑا تھوڑا کام کر لینا، اپنی رسپانسبلٹی سنبھال لینا، سمجھ لینا، یہ بہت بڑا ڈفرینس پیدا کرے گا. چاہے آپ کے 6 8 10 سال کی عمر کے بچے ہیں، چاہے آپ کے اس سے بڑے بچے ہیں، چاہے آپ خود کسی خاص بڑی ایج کے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ ایک ایوریج مسلمان ہیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منہج ہمیں سکھایا اس منہج میں یہ ہرگز شامل نہیں تھا کہ آپ اپنا دین کا گیم کھیلتے رہے، ذاتی طور پہ نہیں. ذاتی اکاؤنٹیبلٹی علیحدہ ہے اور اجتماعی طور پر سوال جواب ہونا وہ سب الگ بات ہے. یہی وجہ ہے کہ جب خدا نہ خواستہ کسی چھوٹے گروپ یا کسی چھوٹی غلطی کے، مائنورٹی کی غلطی کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو پکڑتے ہیں دنیا میں،
تو جو اس کی زد میں اچھے لوگ بھی آ جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اچھائی کی انٹینسٹی اتنی نہیں تھی کہ اس چیز کو روک سکتی. یا تو آپ کی روحانیت، آپ روحانیت میں بہت آگے ہوتے. روحانیت سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق بڑا گہرا ہوتا اور آپ کی نظر بڑی گہری ہوتی ہے اپنے آس پاس، کہ آپ جب دعائیں کرتے اللہ سے تو ان دعاؤں میں، ان گفتگو میں یہ تمام باتیں شامل ہوتی. یا تو آپ اس طرح سے اپنا کم سے کم لیسٹ جو اپنا رول ہے اس طرح سے ادا کریں، یا تو پھر ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. اور دوسرے نمبر پر جو سب سے اہم بات ہے ہم سب کے سمجھ لینے کے لیے، وہ ہے کہ یا تو آپ ایسے درجہ کمال پہ پہنچ گئے ہیں اپنے اعمال میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر موت طاری ہو جائے، چاہے وہ شہادت کی موت ہو، چاہے وہ ایک نیچرل موت ہو، اس میں جب آپ اللہ سے ملاقات کریں گے تو آپ بالکل ریڈی ہیں. آپ کے لیے کوئی بھی آفت، کوئی عذاب انتظار نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کی رحمت انتظار کر رہی ہے. یا تو پھر آپ دوسرا آپشن، یا تو آپ کے پاس یہ ہو کہ اس دنیا میں جو ماحول چل رہا ہے اس اعتبار سے جہاد کرنے کے لیے یا جنگ میں حصہ لینے کے لیے آپ اور آپ کا خاندان بالکل تیار ہو. دونوں میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے. لیکن ان دونوں باتوں میں حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا کے لیے تو ہو سکتا ہے آپ پھر بھی تیاری کر لیں، لیکن آخرت کی تیاری کے بارے میں کوئی فائنل بات نہیں کی جا سکتی. لہٰذا اب تو وقت وہ ختم ہو چکا ہے کہ انسان سوتا رہے، غفلت میں رہے. دوپہر میں شام کی چائے اور دوپہر کی نیند اور بارش کا موسم اور سردیوں کی راتیں، اس قسم کی باتیں کرنے کا جو ٹائم ہے نا وہ بالکل گزر چکا ہے. پوئٹری کرنے کا نہ ٹائم ہے، نہ ہی پوئٹری لکھنے کے لیے ان نظاروں کو دیکھنے کا وقت رہ گیا، بالکل بھی نہیں. چاہے وقت وہ کسی کا بھی عمل کے نتیجے میں یہ ہوا ہے، یہ ایک نہ ایک دن تو ہونا ہی تھا. یہ وہ چیز ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے سے اس کے بارے میں ہمیں بار بار خبر دے رہے ہیں. قرآن جب سے نازل ہوا ہے اسی قسم کی وارننگز ہمیں دے رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہوئے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام گزرے، وہ تمام کے تمام اپنی امتوں کو اسی قسم کی خبریں دیتے رہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ لہٰذا اب آپ آتے ہیں قرآن کی طرف. آپ دیکھیے قرآن میں جہاں بنی اسرائیل کا مسلسل تذکرہ چل رہا ہے، کبھی گہرائی میں، کبھی اوپری طور پر، کبھی بات کہیں کی ہو رہی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی اور نصیحت دیتے دیتے پھر بنی اسرائیل کی مثال دے دیتے ہیں. یہ وہی بات ہے جو پہلے سیشن میں نے آپ کو بتایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنی اسرائیل یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے بہت مشابہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں زیادہ تر کہانیاں انہی کی ہمیں سنائی. اور وہ کہانیاں جو کئی ہزاروں سال سے چلی آ رہی تھی، جیسے کہ اصحاب کہف کا واقعہ، پہلے سے وہ باتیں چل رہی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی چیز کو اپنی زبان میں نریٹ کر کے، اپنے الفاظ میں نریٹ کر کے اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسٹیمپ لگا دی کہ اس میں کتنی سچائی ہے. لہٰذا اگر نصیحت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، یعنی کہ میکر آف دا ہول یونیورس اس کی طرف سے آ رہی ہے، تو ہمیں تو بہت سیریس ہو جانا چاہیے. لیکن نصیحت کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں، بچپن میں ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے؟ اما جز اما، یعنی کہ 30واں پارہ، کہ یہ پڑھنا ہے، بچے نے یہ سیکھا ہوا ہے، اس کو سکھا دو. پھر جب 30واں پارہ اس کا مکمل ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی 29 والا پارہ سکھا دو، اس کو پڑھنا سکھا دو. کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اتنی خوشی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں آپ 30ویں پارے میں؟ آپ نے اپنے بچے کو جو سکھایا، آپ کو پتہ بھی ہے کہ 30ویں پارے میں آخر ٹاپکس کیا ہیں، یہ کون سی صورتیں ہیں، کب نازل ہوئی تھی، کتنے خطرناک وارننگز ہیں ہر ایک صورت میں، کس قسم کا منظرنامہ اس میں پیش کیا جا رہا ہے، آخرت کا، قیامت کے دن کا، یا موت کے بعد کے احوال کا، گناہ کی کس قسم کی سزائیں دکھائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں. کبھی کسی نے یہ دیکھا ہے کہ چھوٹے بچے کو آپ وہ سکھا رہے ہیں، لیکن بڑے لوگوں کو تو یہی نہیں معلوم کہ اس جز کے اندر بتایا کیا گیا ہے. لہٰذا چاہے ہم کتنے ہی اینڈ آف ٹائم سیشن کر لیں، خالی میں کوئی پہلی یہ ٹاپک کو نہیں کر رہی ہوں،
مجھ سے پہلے بھی مجھ سے بہتر لوگوں نے یہ کام کیا ہے، اور میرے بعد بھی بہت بہتر لوگ یہ کام کرتے رہیں گے، چاہے ہماری ریکارڈنگز رہیں یا نہ رہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس میں سے ایک شخص بھی نصیحت پکڑ لے تو مقصد پورا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اینڈ آف ٹائمز میں آپ جب بھی اینڈ آف ٹائمز کا جو ٹاپک ہے جب بھی آپ ٹچ کریں گے آپ کو سیم باتیں ہی سننے کو ملیں گی. آپ دیکھیے گا ڈاکٹر شاہد مسعود نے یہ اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں اور جیو پولیٹکس جو ہے اوور آل جیوگرافکلی پولیٹکس کس طرح سے ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ پولیٹیکلی ڈفرینٹ ممالک آپس میں کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا خبر دی. انہوں نے بھی یہ سیریز کم سے کم میرا خیال ہے پچھلے 25 سال میں 3 دفعہ کر لی ہے. تو اگر آپ چاہیں تو ان کو بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے تو بہت ہی زیادہ فلمی طور پر کہانی کو پیش کیا، حالانکہ سب سچائی پر مبنی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم ریڈی ہیں؟ کیا وہ کہانیاں یا وہ حدیثیں وہ ہمارے لیے نہیں ہیں، وہ کسی اور کے لیے. ہمارے بچوں میں سے کوئی بچہ نہیں ہو سکتا وہ جو نعوذ باللہ ہماری عورتوں میں سے کوئی ایسی عورت نہیں ہو سکتی ہمارے خاندان میں جو دجال پر بیعت لے لے، دجال سے انسپائر ہو جائے. کیا ہماری فیملی میں اس وقت آلریڈی ایسا یوتھ موجود نہیں ہے جو کہ عجیب و غریب گانوں والوں سے اور ناچنے والوں سے مرعوب ہو جاتے ہیں، ان کے فیشن سینس سے مرعوب ہو جاتے ہیں؟ کیسے لوگ نہیں ہیں ابھی؟ کیا ہم اپنے ینگ ایجز میں نہیں تھے اس طرح کے کسی کے فیشن سینس کو سراہنا یا پھر کسی کے گانے کی آواز کو پسند کر لینا؟ کیا ہم ایسے نہیں تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ چیز بڑھتی چلی جائے گی، بہت زیادہ بڑھ جائے گی. آج سے کچھ عرصہ پہلے میرا خیال ہے کوئی 25-30 سال پہلے تیز آواز میں کوئی ساؤنڈ سسٹم لگا دینا بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا. مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جس نے یہ لگایا ہوا ہے نا گانے، یا تو ان کے مطلب یہ تو بہت ہی آوارہ قسم کی یا تو فیملی ہے یا تو بالکل ہی غافل ہے اپنے معاملات سے. پھر آہستہ آہستہ وہ ٹرینڈ ایسا بن گیا کہ اس کا تعلق ایکسکیوز می ہاں جی. تو اس کے بعد جو ہے یہ ساؤنڈ سسٹم وغیرہ یہ آپ کا اسٹیٹس سمبل بن گیا، اور اب یہ حالت ہو گئی کہ میوزک سنتے سنتے بدلحاظی کے اس لیول پہ پہنچ گئے کہ وہ میوزک میں پہلے صرف ایک دھن ہوا کرتی تھی، پھر الفاظ ہوا کرتے تھے، پھر وہ محبت اور عشق کی باتیں شروع ہو گئیں. اس کے بعد عورتوں کو انہوں نے سراہنا شروع کر دیا، ان کی خوبصورتی بیان کرنا شروع کر دی. شعر و شاعری پہلے اس لیے بری سمجھی جاتی تھی. اس کے بعد اب ایسے ایسے لیرکس آ گئے کہ آپ اس کو ڈیکوڈ کیا کریں گے، آپ تو اپنے آپ کے آگے ہی شرمسار ہو جائیں گے. یہ حالت ہو گئی. یعنی کہ اس کا مطلب ہے ہر چیز اپنے برائی میں اونچے لیول پر پہنچتی جا رہی ہے، یعنی کہ بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اس قسم کے میوزک کا عام ہو جانا اور اس کو پسند کرنا یہ اس بات کی اپنے آپ میں نشانی ہے کہ معاشرے کی جو تھنکنگ ہے وہ کس قسم کی بن چکی ہے، اور لحاظ کا لیول ہے وہ بالکل ہی ختم ہو چکا ہے. یعنی کہ کوئی لحاظ اب کوئی شرم حیا باقی نہیں رہی. یہی تو وجہ ہے کہ حیا نہ ہونے کی وجہ سے ایمان بھی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی پروپورشنل کہا تھا کہ ایمان اتنا ہی ہوگا جتنی حیا ہوگی، حیا جتنی ہوگی اتنا ہی ایمان ہوگا. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. لہٰذا ہمارے پاس جو بالکل کور تیاری میں جو چیز رہ جاتی ہے یہ جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے وہ ہے حیا. اپنے معاشرے میں حیا کا جو عنصر ہمارا ایبسنٹ ہوتا جا رہا ہے اس کی جو بھی وجہ بن رہی ہے، لیکن آپ اپنے گھر میں اپنے معاشرے میں آپ میں سے جو بھی مرد موجود ہیں یہاں پر جو کہ اپنی فیملی میں انفلوئنس رکھتے ہیں، ابھی نہیں رکھتے تو رکھیں گے، ظاہر ہے ایک نہ ایک دن اپنی بھی فیملی آپ بنائیں گے. آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ نے اپنی فیملی میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے حیا. یعنی کہ آپ کے گھر کی عورتیں جو ہیں وہ حیا دار ہونی چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے حیا کس کو کہتے ہیں. حیا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بڑا سا دوپٹہ پہن کے اور بڑی سی چادر لے کے کونے میں بیٹھ جانا.
حیا کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو اللہ کو نہیں پسند، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور لے جائے گی، آپ کی آخرت کو خراب کر دے گی، آپ کے اسلامک کلچر کو یا آپ کے اپنے ایمان پر کوشچن کھڑا کر دے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر کوشچن کھڑا کر دے گی کہ یہ شخص جو فالو کر رہی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فالو کر رہی ہے، کچھ اور تو نہیں کر رہی۔ ہر وہ چیز جو آپ کو ان چیزوں سے دور کر دیتی ہے وہ حیا کے زمرے میں آتی ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی کہ حیا کا نہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کو اس بات کی فکر ختم ہو گئی کہ اب آپ کا دین رہے یا چلا جائے۔ اور یقین کریں کہ جب آپ حیا کو کنسیڈر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کون سا لمحہ تھا کہ جب آپ ایمان ہی اپنا چھوڑ آئے تھے۔ یعنی کہ ہم نے رقیہ سیریز میں دیکھا نا کہ جو لوگ ان چکروں میں، شرک میں یا دم کے معاملات کی وجہ سے غلط چیزوں میں آ جاتے ہیں، ان کا ایمان ان کے جسم سے نکل کر باہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے حیا کو چھوڑ دینے والے لوگ بھی جو ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے گا میں نے حیا کی ابھی آپ کو یہ ڈیفینیشن بتائی ہے، حیا کا مطلب کیا ہے کہ حیا کو چھوڑ دینے والے لوگ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی چھوڑ دیتے ہیں، ایمان چھوڑ دیتا ہے ان کو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان اور حیا ساتھ ساتھ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان خود ہی آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا، اور ایمان کو بھی اگر آپ ایک لیونگ اینٹی سمجھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں آسانی سے حل مل جائے گا بہت سارے معاملات کا، کہ اگر آپ ایمان کو ایک لیونگ اینٹی سمجھتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ ایمان جو ہے وہ آپ کے جسم کے کس حصے میں رہتا ہے؟ ایمان آپ کے جسم میں دل میں رہتا ہے۔ اگر اس کی کوئی جگہ ہوگی تو وہ دل ہوگا، اور وہ کیسا دل ہوگا؟ قلب سلیم ہوگا۔ وہ ایسا دل ہوگا جو کہ اللہ کے ذکر کو ہر چیز پر فوقیت دیتا ہوگا۔ تو ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ کا ذکر کا مطلب ہوا کہ بار بار سبحان اللہ، اللہ اکبر، فلاں 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 الفاظ کہتے رہنا۔ اللہ کا ذکر یہ بھی ہے کہ جب آپ اللہ کو ناراض کرنے کے ڈر سے کوئی کام چھوڑ دیتے ہیں، یا اللہ کو راضی کرنے کی پرائیورٹی کی وجہ سے کسی چیز کو کرتے ہیں، یا اپنے کسی پورے روٹین میں کسی چیز کو ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے اس فلاں چیز کی وجہ سے راضی ہو جائے گا، یا کل میں اس حد تک پرفارم نہیں کر سکا ایز اے مسلمان یا اللہ کا بندہ کے طور پہ، تو آج کا جو دن ہے میں بہتر طور پہ پرفارم کروں گا، لہٰذا کل جو کچھ میں نے کیا آج میں اپنی ایکٹیویٹی تھوڑی سی کم کر دوں گا جو دنیاوی ایکٹیویٹیز ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کروں گا، چاہے وہ صدقہ ہو، کسی کی خدمت ہو، عیادت ہو، کوئی مہمان نوازی ہو، ماں باپ کی خدمت ہو، کوئی اچھی بات ہو، کسی سے معافی مانگنا ہو۔ میں ان عبادات کی ہرگز بات نہیں کری جن کو ہم نے روایتی عبادتوں کو اللہ سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، جو کہ اپنی جگہ پر بہت اہم ہے۔ اب آتی ہے بات اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت، اس کو کوئی بھی شخص کنٹرول نہیں کر رہا، اور نہ ہی اس کو کوئی کنٹرول کر سکتا، چاہے آپ وہ امریکہ کا نام لیں، چاہے آپ اسرائیل کا نام لیں، چاہے آپ کسی بھی اور سو کالڈ سپر پاور کا نام لیں، یا کوئی بھی آپ نام لیں، ان چیزوں کو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کو کوئی روک سکتا ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمیٹنا تو ایک نہ ایک دن ہے، لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کا اپنا کیا رول رہا اس پوری دنیا کے اس تبدیل ہوتے ہوئے ماحول میں، آپ کا کیا کردار رہا۔ کیا آپ ایک ریوڑ کی طرح، جو جیسے گائے بھینسیں ہوتی ہیں اللهم حقق ان لي میں أمنيتي بہت ساری وبشرني بھینسوں میں بما سے ایک آپ أنت بھینس کی طرح ایکٹ کر رہے تھے، یا پھر آپ ایک ہوشیار مومن کی طرح ایکٹ کر رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی اپنی جگہ پر جہاں موجود ہیں، اگر آپ دو لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن اس سے پہلے کیا کریں گے؟ آپ اپنی ذات کو ٹٹولیں گے، اپنی ذات کو چیک کریں سب سے پہلے۔ اس کے بعد اگر آپ کے انڈر، جیسے آپ کے بچے ہیں، اگر خواتین ہیں یہاں پر، ان کے پاس 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، ان کے کنٹرول میں آ سکتے ہیں، کم عمر میں ہے، تو آپ نے ان کو اس طریقے سے لے کر چلنا ہے کہ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب جب میں یہ کہتی ہوں کہ رسول اللہ کا طریقہ، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے ہاں ہاں بالکل اسلام کی بات کر رہی ہے، یہ اسلامی طور پر ہمیں ان کو بڑا کرنا چاہیے۔ اس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمر کے بچے کو جس طرح سے ٹریٹ کرنے کا حکم دیا یا ہمیں مشورہ دیا ہے، وہ مشورہ آپ نے فالو کرنا، وہ اسی طرح سے کام کرے گا. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ ایک 6 سال کے بچے کو بیٹھ کر گناہ کبیرہ کے بارے میں بتانا شروع کر دیں تو اس کے لیے یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں ہوگی، نہ ہی اسے سمجھ میں آئیں گی. اور اگر سمجھ آ بھی جائے، یاد ہو بھی جائے اس کو زبانی طور پہ، تو اس چیز کا کوئی مقصد نہیں ہے اس کی زندگی میں. 6 سال کی عمر کا جو بچہ ہوگا اس کو آپ نے اللہ کی پریزنس، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کے بارے میں بتانا ہے. اور یہ بتانا ہے کہ بھئی میں تمہارے لیے اہم نہیں ہوں بیٹا، اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے تمہارے لیے. یہ بتانا چاہیے آپ کو، نہ ہی بچے کو آپ کو ڈرانا چاہیے. اسی طرح سے تھوڑی درمیانی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں تقریباً 12 سال اور اس سے اوپر، ان کو آپ نے وارننگ ضرور دینی ہے. وارننگ آپ نے دینی ہے ان کو کہ فلاں وارننگ فلاں گناہ کے لیے آئی ہے، یا فلاں فلاں چیزیں گناہ کبیرہ میں آتے ہیں. اور کس طرح سے جو ہے ان کو بھی یہی سیم چیز بتانی ہے کہ ماں باپ اوپر نہیں ہے، اللہ کا رسول ہے، اس کے بعد دین، اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہم آتے ہیں. ماں باپ جو ہے اس ڈر سے کہ ہمیں نہ چھوڑ کے چلے جائیں، ہماری نہ نافرمانی کر دے، ہمیں نہ پیچھے کر دے، وہ بتاتے ہی نہیں ان کو، یا ہمارے خلاف نہ کھڑے ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج بیسکلی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کے لیے آسانی ہے. اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں کامیاب ہوگا، کیونکہ آپ نے وہ کام کر لیا جو آپ کے انڈر دیے گئے تھے. جو بھی تھوڑے بہت لوگ یا کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کی اپنی فیملی میں نا بہت بہت اچھی کہنا چاہیے کہ ان کا انفلوئنس ہوتا ہے، یا وہ ایز اے لیڈر دیکھی جا رہی ہوتی ہیں، ایز اے مینٹور دیکھی جا رہی ہوتی ہیں، انسپائرنگ پرسنالٹی ہوتی ہے. کچھ خواتین بھی ہوتی ہیں، صرف مرد نہیں ہوتے، کچھ خواتین بھی ہوتی ہیں اپنی فیملیز میں. تو ان کے پر پھر اور واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح پیش کریں کہ دیکھنے والے ان کی فیملی میں جو بھی ہیں، ایکسٹینڈڈ فیملی، امیڈیٹ فیملی میں، وہ ان کو اسی طریقے سے دیکھیں جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو سب سے پہلے اپنا جو معاملہ ہے اللہ کے ساتھ وہ درست کرنا ہوگا. اس میں کوئی کمی بیشی رہتی ہے اس کو درست کرتے رہیں، ساتھ ساتھ کسی کو انفلوئنس کرنے کا موقع نہ جانے دیں. اور کسی بھی اور شخص کے پاس میسج دین کا وہی جانا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا ہے. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ دین، شریعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. یاد رکھیے گا. تو اس کے لیے آپ کو ہمیشہ کسی علمی حلقہ سے جڑ کر رہنا ضروری ہے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ پچھلے دنوں ہم نے تمام سیشنز میں اس چیز کو بہت کوشش کی ری آئیٹریٹ کرنے کی، آپ کو بتانے کی کہ کس طریقے سے شیطان متحرک ہے مسلسل، کس طریقے سے دجال ہمارے گھروں میں کس طریقے سے وہ بالکل بیٹھ چکا ہے. آج سے 20 سال پہلے اگر آپ یہ ڈاکیومنٹری دیکھتے تو آپ کو لگتا کہ ہاں کچھ گھرانوں میں شاید آ گیا، سب میں نہیں آیا. لیکن اب آپ اگر دیکھیں گے تو ہر گھر میں وہ آلریڈی موجود ہے، اپنے اس نے روٹس بہت اچھے سے بٹھا لیے. لہٰذا اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کو اور زیادہ زور لگانا پڑے گا. تو لہٰذا یہ زور اور یہ والا جو سفر ہے آپ کا، یا یہ جو اسٹرگل ہے، یہ سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کو نیویگیٹ کر سکے، یعنی کہ آپ کو راستہ بتا سکے، ہدایت دے سکے اور مسلسل تقویت دے سکے، وہ سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا. ہماری ریکارڈنگس تو آلریڈی ہے موجود، آپ چاہیں تو جا کر ریوزٹ کر سکتے ہیں. کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی اس کو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. آگے آنے والے دنوں میں اور بھی بہت پیش رفت ہونے والی ہے، آپ ان ساری چیزوں کو پرومپٹلی فالو بھی کر سکتے ہیں. اور جو کچھ بھی آپ نے جانا سمجھا، ان ساری چیزوں کو آپ اپنے جان پہچان کے لوگوں میں ضرور، چاہے چھوٹے لیول پر صحیح، لیکن ضرور اس کو آگے پھیلائیں. اس کی تبلیغ ضرور کرنی ہے آپ نے. پھر سب سے پہلے وہی والی بات کہ آپ کے اوپر اپنا جو فرض ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کے اوپر فرض کیا وہ بہت اہم ہے. اس پر دھیان دیں کہ اپنی ذات کو آخرت کے لیے کیسے تیار کرنا ہے، کہ کیا ہم ریڈی ہیں اللہ کو فیس کرنے کے لیے، کیا کوئی کمی بیشی تو نہیں رہ گئی. یعنی کہ اگر رہ گئی ہے، یا سمجھ لیں کمی بیشی نہیں، سارے کا سارا صفر سے ملٹیپلائی ہو گیا، مان لیں کہ ایسا ہی ہو گیا، پھر بھی کوئی all is not lost. یہ ہمارے دین میں نا بڑا بہترین ایسپیکٹ ہے کہ ہمارے دین کا جو حساب کتاب، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سسٹم رکھا ہوا ہے معافی، تلافی اور درگزر کا، کیونکہ رب تو اللہ ہے نا،
بنانے والا بھی وہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ کسی کے ساتھ بھی نہیں رکھا کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی یا کئی دفعہ آپ سے غلطی ہو گئی یا ایک خاص قسم کا گناہ آپ کئی سالوں سے کرتے جا رہے ہیں تو اب تمہارا بہت بڑا نقصان ہو گیا. ایسا بالکل ہرگز نہیں. یہ بہت بڑا پازیٹیو ایسپیکٹ ہے. اور اس سے بہترین مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دین میں سب سے بہترین جو اٹریکشن مجھے لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ آپ کبھی بھی ری سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور ری سٹارٹ کا مطلب ہوتا ہے حقیقی معنوں میں ری سٹارٹ ہو جاتی ہے ہر چیز. آپ کی اچھائی بھی اور آپ کا جو نامہ اعمال ہے وہ سارے کا سارا ریسیٹ کر دیا جاتا ہے. اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جیسا گمان رکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آپ اللہ کو اس سے بہتر پائیں گے انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے اللہ کو جاننا بہت ضروری ہے. لہذا قرآن کے ساتھ جڑے رہیں. اپنے اپنے لیول پر جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں. اس کو کم مت کریں. کم سے کم اس پہ کنسسٹنسی آپ کی برقرار ہونی چاہیے. تدبر میں ہم کچھ چیزیں انشاءاللہ اگلے ہفتے سے کوشش کریں گے کہ شروع ہو جائے. تدبر القرآن باقاعدہ طور پر شروع کریں گے انشاءاللہ, تاکہ ایک کوئک ریویو ہمارا قرآن کا ہو جائے. اور تدبر سے مراد ہوتا ہے کہ قرآن پر غور کرنا, غور اور فکر کے اینگلز دیکھنا, نہ کہ آلریڈی ٹریڈیشنل کانٹمپریری تفسیر سب کے لیے موجود ہے. جو چاہے جا کر نکال کر کتاب کے اندر سے پڑھ سکتا ہے, لیکن ہم وہ نہیں دیکھیں گے. ہم قرآن کو تدبر کے اینگل میں اس طرح دیکھیں گے کہ اس میں ایسی کون سے پوائنٹس ہیں جو کہ ہماری زندگی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, ہمارے معاشرے سے معاشرے کی اصلاح میں ریلیٹ کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر وہ لینگویج, کہ وہ جو لینگویج اللہ نے استعمال کی اچھا جی. تو ہم جو ہے جو لسان القرآن ہے یعنی کہ قرآن کی جو زبان ہے بیسیکلی اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زبان یا اس ووکیبلری کے ذریعے ہمیں آخر کیا سکھانا چاہ رہے تھے جو کہ ہم نے کئی سال لگا دیے اور نہیں سیکھا. اور یاد رکھیے گا کہ آپ ہوں یا آپ کس تک بھی یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ اس طرح کا کچھ کسی گروپ میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور وہ آپ کے توسط سے سیکھنے کے لیے یا سننے کے لیے آ جاتے ہیں, تو اس کے اندر آپ کا ظاہر ہے اجر تو بہت ہے. لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آخرت کے معاملات سے اس کا تعلق اصل میں یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر تو ہم واقعی اس زمانے میں موجود ہیں کہ جس میں سے علم اٹھا لیا جائے گا, تو میرا خیال ہے کہ اس وقت سب سے اہم یہی ہے کہ علم کو جس حد تک ہم حاصل کر سکتے ہیں, پریزرو کر سکتے ہیں, وہ ہم کر لیں. پریزرو کیسے کریں گے؟ اپنے دل میں کر سکتے ہیں, یعنی کہ اپنے حافظہ میں. اور ہمارا جو قرآن کا جو حافظہ ہوتا ہے وہ دماغ نہیں ہوتا, وہ دل ہوتا ہے. یاد رکھیے گا, دل ہوتا ہے, قلب ہوتا ہے, قلب مومن جو ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہماری یہ فی الحال ہمارا ارادہ ایسا ہی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو خیر کے ساتھ شروع کرے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے. باقی کچھ کافی زیادہ اور دیگر کنٹروورسیز بھی ہیں جس کے بارے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو میرا جو ذاتی مشورہ وہ یہ ہے کہ جتنی بھی کانسپریسی تھیوریز سے ریلیٹڈ چینلز موجود ہیں یا ویب سائٹس موجود ہیں, ان کو اگر آپ کسی حد تک فالو کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر اس چیز کو فالو کریں, تو بہت ساری حقیقتیں آپ پر کھل جائیں گی. آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی سمجھ میں آ جائیں گی کہ کیا چھپایا جا رہا ہے, کیا بتایا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے جو چیز آپ چھوڑ دیں گے نا وہ ہے مین اسٹریم میڈیا, یعنی کہ نیوز چینلز آپ چھوڑ دیں گے فوراً, کیونکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نیوز چینل نیوز پھیلانے کے لیے نہیں ہے بلکہ انتشار پھیلانے کے لیے. یاد رکھیں, انتشار پھیلانا اور نیوز پھیلانے میں فرق ہے. اور ویسے بھی ہمارے دین میں آپ کو پتہ ہے کہ نیوز کو ادھر سے ادھر کر دینا, چاہے کوئی بھی خبر ہو, وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں سمجھی جاتی. لہٰذا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس چینل کو فالو کرنا ہے, یا کہنا چاہیے کس راستے کو اپنانا ہے, کس راستے کے ذریعے سے کہ آپ لوگوں کو کس چیز کے ذریعے سے
نالج حاصل کرنے، نالج تو نہیں میں کہوں گی، سوری، انفارمیشن حاصل کرنی چاہیے یا ویل اویئر رہنے کے لیے کون سا ایسا طریقہ کار ہے جو آپ کے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، آگے آنے والے دنوں میں یہ اوور آل مینوپولیشن مزید بڑھ جائے گی. انٹرنیٹ کے ذریعے، فونز کے ذریعے، ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے بہت زیادہ مینوپولیشن پچھلے کوئی 15 سالوں میں انہوں نے ویسے ہی بہت زیادہ اس کا بہت ہی زیادہ یوز کرنا شروع کر دیا تھا. اور مائنڈ پروگرامنگ اور دیگر چیزیں آپ نے دیکھی بھی تھی اس سیشن میں اور ڈاکیومنٹری میں بھی دیکھی تھی. مائنڈ پروگرامنگ کے حوالے سے آپ کو اور بھی بہت کانٹینٹ مل جائے گا انٹرنیٹ پہ، اس کو دیکھیے گا ضرور. جس کا ایک بہت اہم جو جز ہے وہ ہے اے آئی. ٹھیک ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے یہ بیسکلی مائنڈ کنٹرول یا مائنڈ پروگرامنگ کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا. اور انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی بہت جلدی اس کو سمجھ لے کہ انکور کر دیا ہے، جو کہ ان کی پلان کا حصہ بھی نہیں تھا، لیکن یہ چیز انکور ہو گئی ہے. تو اس کو بھی دیکھیے گا، جا کر ضرور فالو کیجیے گا. اور یاد رکھیے گا کہ فالو کرنے میں ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ جا کے ٹک ٹاک اور اس طرح کے دیگر پلیٹ فارمز کو دیکھنا شروع کر دیں. کسی پڑھے لکھے تحقیق کرنے والے چینل، تحقیق کرنے والی ٹیم کو ہی فالو کیجیے گا. کیونکہ میں ہرگز یہ تو نہیں کہوں گی آپ کو کہ آپ ان سارے یہ جو موڈ آف انفارمیشن ہے ان کو آپ چھوڑ دیں، یہ تو میں ہرگز نہیں کہوں گی. لیکن یہ ضرور ہے کہ جیسے ہی آپ کو تھوڑی بہت اویئرنیس ہونا شروع ہوگی تو جو مین سٹریم میڈیا آپ اس کو چھوڑ دیں گے. یہ سب سے پہلی اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کو ان کے اوپر نہ یقین آئے گا، نہ ہی آپ اپنا وقت اس پر ضائع کریں گے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ آگے آنے والے دنوں میں ہمارا پلیز عمران حسین جی، شیخ عمران حسین جی، جی بالکل آتھینٹک اسکالر ہے شیخ عمران حسین، آتھینٹک اسکالر ہیں. اور ان کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ ایسکیٹولوجی ہی ہے. ایسکیٹولوجی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ آخر الزماں کے بارے میں اسٹڈی جو ہوتی ہے. انہوں نے باقاعدہ اسٹڈی کی ہے اور کمپیریٹو اسٹڈی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. عمران حسین جو ہے. اور پاکستان میں ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا، ایک تو ایسکیٹولوجی کے پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام عارف، دوسرا اور یہ مقبول جان کے اگر تو انہوں نے ابھی تک ایکسس رکھی ہوئی ہے ان کا پرسنل کچھ آپ جا کر دیکھیے گا، جو ان کا پرسنل ذاتی کانٹینٹ ہے، وہ نہیں جو مین سٹریم پہ آتا ہے، ان کا جو ذاتی کانٹینٹ ہے اس کو جا کر ضرور دیکھیے گا. اور پولیٹیکل کانٹینٹ نہیں، ان کا ذاتی اسلام سے ریلیٹڈ جو کانٹینٹ ہے تو اس کے بارے میں وہ بہت واضح طور پر ان باتوں کو کرتے ہیں. اس طرح سے کیونکہ وہ بھی مرعوب ہے ڈاکٹر اسرار سے، اور ڈاکٹر اسرار کا بہت زیادہ کانٹینٹ موجود نہیں ہے، لہٰذا آپ میں سے جو بھی کوئی ڈاکٹر اسرار کو فالو کر رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بار بار وہی 2-3 چیزیں یا 8-10 چیزیں ہیں جو کہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں، اس لیے کہ ان کا زیادہ تر جو کام تھا وہ سلب کر لیا گیا ہے، ہٹا دیا گیا ہے، یا موجود ہی نہیں ہے یا ریکارڈ ہی نہیں کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ گوہر نایاب کے بارے میں آپ سب نے سنا ہوگا. گوہر نایاب کیا ہوتا ہے؟ یونیک. جو یونیک چیز ہوتی ہے وہ کم مقدار میں موجود ہوتی ہے، بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ان کا کانٹینٹ بھی کم ہے. تو اب آپ کے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا کہ جو کچھ بھی علم پراپر علم موجود ہے اس کو آپ اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اس کو پرزرو کر لیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کریں اور شرح صدر کی دعا کریں. شرح صدر کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ دعا بہت اہم ہے اس دور میں. دوسرے نمبر پر ایک دعا ہے اللہم علینا حکمتک وانشر رحمتک یا ذو الجلال والاکرام. یہ ایک دعا ہے چھوٹی سی جو کہ بچپن میں نے یاد کی تھی، اور اس زمانے میں یا میرے جیسے اور دیگر لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ دعا شاید ایگزام میں کامیابی کی دعا ہوگی یا جو کچھ میں پڑھتی ہوں وہ اچھے سے یاد ہونے کی دعا ہوگی. لیکن یہ دعا بیسکلی کیا، اللہم علینا حکمتک، کہ یا اللہ ہمارے اوپر اپنے پاس سے حکمت عطا فرما، ہمارے اوپر اپنی حکمت ہم پر نازل فرما. وہ کیسے نازل ہوگی؟ کہ آپ کے اوپر انٹیوشنز آپ کی اسٹرانگ ہو جائیں گی. علینا حکمتک وانشر رحمتک، اور اپنی رحمت جو ہے نا ہمارے اوپر نشر کر دے. نشر سے مراد پبلش کر دے کہ دیکھنے والا جاننے والا سب کو پتا ہو کہ ہم آپ کی خاص رحمت میں شامل ہیں، آپ کی خاص رحمت ہم پر نازل کی جا رہی ہے. اور یا ذو الجلال والاکرام، یہ اللہ کا بہت ہی بہترین، بہت بڑے پائے کا نام ہے، اور اسماء اعظم میں بھی اس کو شمار کیا جاتا ہے. یعنی کہ پکی بات تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن اگر اسماء اعظم میں کوئی نام آئے گا دیگر ناموں کے علاوہ وہ یہ بھی ہوگا کہ ذو الجلال والاکرام، یہ اللہ کا جو نام ہے. تو اس دعا کو بھی یاد رکھیے گا.
اور دین کو اللهم إني پکے طور أعوذ پر بك فالو من کریں. اور اب منكرات یہ وقت آ الأخلاق گیا کہ دین کو والأعمال صرف ہم نے اپنے خود والأهواء. تک، اپنی فیملی تک نہیں، تھوڑا اور بھی آگے ہمیں اس کو رائج کرنا پڑے گا. اور امر بالمعروف اور نہی عن منکر جو ہے ہمیں زیادہ آئی تھنک پریکٹس کرنا پڑے گا، کیونکہ اوور دا پیریڈ آف آئی تھنک 30 to 35 ایئرس ایک عام امت مسلمہ کی حیثیت سے لوگوں نے نہیں اتنا پریکٹس کیا، لہٰذا اب ہمارے اوپر تھوڑا بوجھ زیادہ آ گیا، جو کہ ہو سکتا ہے ہمیں پہلے 15% کرنا ہوتا. اگر پہلے لوگوں نے اپنا کام کیا ہوتا، تو اب کیونکہ نہیں کیا تو اب ہمیں تھوڑا زیادہ کرنا پڑتا. کم سے کم 50% تو ہمیں اپنے اپنے لیول پہ کرنا پڑے گا، چاہے آپ ینگ ہیں، اولڈ ہیں، مڈل ایجڈ ہیں، عورت ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، جو بھی ہیں، آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. بس مسلمان ہیں تو کافی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے اپنے دین پر، اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ہی آگے چل سکتے ہیں. اکیلے اکیلے چلنے کی غلطی مت کیجیے گا قطعی. اور پلیز فالو کیجیے گا. آپ نہیں کر سکتے تو آگے ضرور اس کو دوسروں تک پہنچائیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.